अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अमेरिका के ईरान इसराइल जंग में कूदने के बाद खित्ते में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जबकि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल रखने की सूरत में हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की वार्निंग दे रही है। ईरान और इसराइल जंग के तनाजुर में आज कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें सलामती कमेटी ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले को आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार दिया है। सलामती कमेटी एलामिया के मुताबिक इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया है और तसादुम के ख़तरे को हवा दी है। सलामती कमेटी ने इस अज़्म का इआदा किया है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक़ हासिल है, जबकि सलामती कमेटी ने तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए जंग का हल निकालने पर जोर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीका की जानिब से हमला उस वक्त किया गया कि जब सिर्फ 24 घंटे कबल हुकूमत पाकिस्तान ने पाक भारत जंग के तनाजुर में जो सीज़ फायर हुआ था उस पर अमरीकी किरदार को सराहा और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करने का ऐलान किया। पाक भारत कशीदगी की बात हो रही है तो आज ही इस हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को अमरीका, लंदन और ब्रसल्स में उजागर करने के लिए जाने वाले पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान में ये इंदिया दिया है कि अगर भारत सिंध तास मुआहिदे की पासदारी नहीं करता और मुख्तलिफ डैम्स या कैनाल्स निकाल कर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान जंग करेगा। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी मौजूद है जो ये चाहती है कि हमारी आइंदा नस्लें पानी पर लड़ाइयाँ करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पानी के इशू पर जंग की धमकी क्या बता रही है और अब खित्ते में ईरान इसराइल कशीदगी के बाद क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और हाल ही में पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मौक़िफ़ उजागर करने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पार्लिमानी वफ़द के मेंबर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। सबसे पहले तो आपको इस बात पर मुबारकबाद पेश करेंगे कि बड़ा एक टीडियस मिशन था जो आप लोग एक तरीके से अच्छे तौर पर वाइंड अप करके फ़िलहाल आए हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये आगे आने वाले दिनों में भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ आप लोगों की चलती रहेंगी, क्योंकि भारत भी वहाँ से मुसलसल अपना काम जारी रखे हुए है। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है पाकिस्तान ने, ये काम, इसकी टाइमिंग गलत हो गई या इसकी मंतक ठीक नहीं थी? क्योंकि इस पे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है। इस वक्त ट्रंप ने उस जिसको हम कहेंगे नेतन्याहू की रजीम कह लें या इसराइली जारियत पसंद एक जो सोच है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दी है, चाहे कोई इस बात से अग्री करे या डिसएग्री करे। जंग में कूदना तो अलग बात है, लेकिन उसने पुश्तपनाही तो वो इसराइल की कर ही रहा था। जो कुछ हो रहा है वो फ़लस्तीन में इतने अरसे से हम देख रहे हैं, तो ट्रंप को इस इनाम के लिए नामज़द करना ये सही है आपकी दानिश में? जी, पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक स्टेट क्राफ्ट है, रियासती अमल के ज़रिए अमेरिका जिससे बहुत अरसे से हमारे ताल्लुकात मखदूश थे उसमें बेहतरी आए, और ये वो अमेरिका है जो अब रवायती सफारतकारी पर नहीं चल रहा। सदर ट्रंप ने प्रैक्टिकली सफारतकारी की जो किताब है वो फाड़ कर फेंक दी है, और वो जो उनकी नज़र में अमेरिका के मफादात हैं और उनके जो ज़ाती मफादात हैं वो मिलते हैं, वो फिर उसके ऊपर एक्शन भी करते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू भी करते हैं। तो पाकिस्तान ने अब चूंकि एक कदम ले लिया है, उसको उस पर नजर सानी करना भी सोच का मुतकाजी है। तो हमें इस मौजूदा सूरत हाल का जो भी नतीजा निकलता है उसके बाद इस पर गौर करना चाहिए। यानी कि आप ये मशवरा आप देंगे गवर्नमेंट को कि इस नॉमिनेशन पे नजरसानी करे? जी, वो एक बड़े मशहूर 20वीं सदी के इकोनॉमिस्ट थे मेनर्ड केन्स। उन्होंने कहा था कि व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माय माइंड। अब जबकि जो है वो हकायक तब्दील हुए हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस पर जरूर गौर करना चाहिए, लेकिन अब चूंकि एक फैसला ले लिया गया है उसको उजलत में तब्दील करना भी मुनासिब नहीं होगा, लिहाजा इसको अब वक्त देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इस पे ज़ाहिर है हो रही है, और ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी इस फैसले को पाकिस्तान के अजीब कहा है। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई एम श्योर आप तक पहुंची होगी। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान की हुकूमत का एक अजीब फैसला है। नहीं, देखिए, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन जिस किस्म की मजबूत हमायत पाकिस्तान ने ईरान की है
وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے. دیکھیے اب سیکیورٹی کونسل میں بھی پاکستان، چین اور رشیا جو ہیں سیز فائر کے لیے ریزولوشن اس وقت لے کر جا رہے ہیں اور اس پر بحث جاری ہے. اور پاکستان نے جس طرح کل جو ہے اپنے فارن آفس کا جو اعلامیہ تھا اس میں کھل کر جملہ ہی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت کرتے ہیں. تو پاکستان نے بہت سٹینڈ لیا، اسی لیے آپ کو ایرانی پارلیمان کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے بھی سننے کو ملے ہیں. تو یہ ہمیں ایک بہت ٹھیک. اچھا پاکستان نے اپنے جو سفارتی کارڈز تھے وہ کھیلے ہیں. لیکن پاکستان کی پہلی ذمہ داری اپنی زمین اور اس زمین پر رہنے والے 24 کروڑ میرے بھائیوں بہنیں پاکستانیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو لہذا ہم جو اصولی موقف ہے پاکستان نے بالکل درست لیا ہے. آج جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس نے جو ریلیونٹ ایشو تھا جس کو میں کھول کر بیان کر دیتا ہوں کہ ایران جو کہ جو این پی ٹی یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر ہے، اس کی تمام جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی بڑی سخت نگرانی جو ہے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کرتی ہے. اگر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو پھر تو یہ این پی ٹی بھی اور یہ تمام اٹامک ایجنسی جو ہے یہ بے سود ثابت ہوئی ہے. اور وہ ممالک جنہوں نے آج خود اپنا ڈیٹرنٹ ڈیولپ کیا، پاکستان ہے، خود اسرائیل ہے اور شمالی کوریا ہے، آج ان کے جو ہمارے کم از کم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد نواز شریف اور ڈاکٹر قدیر خان اور شہید ذوالفقار بھٹو، یہ تین جو لوگ تھے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس پورے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی اور اس کو آگے بڑھایا، ان کا فیصلہ سب کا درست تھا. ورنہ پاکستان جن دو ممالک نے مغربی دباؤ میں آ کر اپنا ایٹمی پروگرام ختم کیا، لیبیا اور ایران، ان کا حال آج آپ دیکھ لیں. ادھر مجھے اب ایک اور سوال یاد آ گیا. خرم صاحب آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو بالکل ہی آج پتہ نہیں کہاں سے یہ پوائنٹس لے کے آ رہے ہیں. آپ نے چونکہ وہ بھٹو صاحب کا نام لیا، ویری ویری گریشیس آف یو کہ آپ نے ڈیو کریڈٹ وہاں پر دیا جس کا بنتا تھا. قدیر خان صاحب کا بھی آپ نے نام لیا. آپ کی حکومت نے جو اشتہار چھپوائے تھے اس دن کے موقع پر، اس میں قدیر خان صاحب کی تصویر بھی نہیں تھی. آئی ایم شیور آپ کو یہ پہنچا ہوگا پوائنٹ. نہیں دیکھیے، یہ اس طرح میں نے کہا یہ اشتہار یہ وقتی چیزیں ہیں. جو تاریخ ہے وہ ہمیں واضح ہے اور اس میں بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں عسکری حکمران بھی رہے، انہوں نے بھی سینچا. اس میں جو ہے وہ مرحوم غلام اسحاق خان کا بھی بڑا کردار ہے اس سارے پروگرام کو پروٹیکٹ کرنے میں. تو بے شمار لوگ تھے، وہ سب لوگ. اصل ایشو جس میں پھر کہوں گا، اصل ایشو یہ ہے کہ جن ممالک نے بشمول پاکستان ہمت کر کے اپنا ایٹمی پروگرام خود ڈیولپ کیا وہ آج سرخرو ہیں، اور جنہوں نے مغربی دباؤ میں آ کر اپنا پروگرام ختم کیا یا کمزور کیا، وہ لیبیا تباہ ہو چکا ہے اور ایران کے اوپر حملہ جاری ہے. تو یہ ایک سبق ہے. اور اسی لیے جو اب امریکہ نے یہ حملہ کیا ہے اس کے بعد 2 دن سے تو دنیا میں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے، جو کہ اس دنیا کے لیے کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ جب اس قسم کا انتشار اور کیوس ہوتا ہے اور ہر ملک اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو ایسے انتشار کا نتیجہ عام طور پہ تاریخ میں عالمی جنگوں کی صورت میں نکلی. اچھا خرم صاحب، اس ٹرمپ ایران اسرائیل کے ایشو پر میرا آپ سے آخری سوال ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ کے دورے کی طرف بڑھیں گے اور اس کے حقائق آپ سے جانیں گے جو آپ مکمل کر کے پاکستان واپس آئے. اور ٹرمپ بیسیکلی جو ٹرمپ نے کیا کہ پہلے اس نے ہمارے کیس میں تو سیز فائر کرایا انڈیا کے ساتھ، اور دوسری طرف ایران کے اوپر اس نے وہ حملہ آور ہو گیا. اس چیز کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آج مذمت ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے اعلامیے میں امریکہ کا نام نہیں لکھا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مطلب پڑھنے والے کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کس کی مذمت کر رہے ہیں پاکستانی. دیکھیے کل کا جو فارن آفس کا اعلامیہ، اس میں تیسرا لفظ جو ہے وہ امریکہ کا نام. تو لہٰذا پاکستان اپنا جو موقف ہے وہ کھل کر یہاں بھی بیان کر چکا ہے، یو این سیکیورٹی کونسل میں بھی بیان کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. لیکن ہمیں، جس طرح میں نے کہا، ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنی. لہذا ایک حد تک تو ہم ضرور اصولی موقف کی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں آئندہ آنے والی جو سفارتکاری ہے اس کے دروازے بھی کھلے رکھنے ہیں. اسی لیے بہت درست اور مناسب اعلامیہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایشو کیا ہے. کیونکہ اگر ٹریٹی میں رہتے ہوئے ایران کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے
تو پھر تو یہ انڈیکیٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بیرونی دنیا کے پریشر کے ذریعے ہندوستان کو انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس لے کر آنا ہے. تو وہ سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھنے کا بھی ایک ہمیشہ جو مطمع نظر ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور ان کیس یہ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ زیادہ بڑی ہوتی ہے یا بڑے پیمانے پر اور پھیلتی ہے تو پھر پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا آپ کے مطابق، جتنا آپ کو اس وقت جی، آئیڈیا؟ پاکستان تو اپنے مفادات کا دفاع کرے گا، اپنی سرحدوں کا دفاع کرے گا انشاءاللہ. اور ہم نے ابھی مارکہ حق میں 1 مہینہ پہلے ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان اپنی سرحدوں کا دفاع کر سکے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی ڈاکٹرن ہے، جو جس نظریے کی بنیاد پہ ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، اب یہ بات واضح ہے کہ ملک کی جو مغربی سرحد ہے اس کے بارے میں ہمیں اب پرماننٹلی وہاں سوچ بچار کر کے اپنی افواج کی پریزنس جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی، کیونکہ یہ معاملہ اب سنبھل نہیں رہا. افغانستان والا معاملہ بھی ایک مخدوش ہے، اور اگر ایران والا معاملہ بھی ہمیشہ ایک تناؤ کا شکار رہتا ہے. صحیح ہے. اور آپ نے چونکہ افغانستان کا ذکر بھی کیا، میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، سو وہاں کے تھوڑے سے حقائق ہمیں بھی علم ہو جاتا ہے جب ہم جاتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں. آپ نے چونکہ کہا نا کہ ایران ایک مشکل ایلائی رہا ہے پاکستان کا کتنا فوکس آپ کو لگتا ہے کہ اپنے خطے کے ایلائز کے اوپر رہا ہے، بجائے کہ امریکہ کی باسکٹ میں ہم نے جو سارے انڈے اپنے ڈال دینے ہوتے ہیں ہر دفعہ؟ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، وہ جو میزائل داغے گئے اس کی وجوہات، یا جو ہمیں جواب دینا پڑ گیا اس کی وجہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایران اور افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی، ہیرا ربانی خر صاحبہ تو وہاں گئی تھیں، یہ مجھے یاد ہے، ان کے بعد اور اسحاق ڈار صاحب سے پہلے 2.5-3 سال کا عرصہ ہمارا کوئی وزیر خارجہ افغانستان نہیں گیا؟ جی، وہ دیکھیے افغانستان کے اندر بھی تو اس وقت خلفشار تھا، اور 2021 میں امریکی انخلا کے بعد وہاں کی حکومت بھی جو ہے وہ، بلکہ آج تک بھی وہ اس کے اندر وہ استحکام نہیں ہے جس کے ذریعے وہ بیرونی دنیا سے ڈیل کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اور کوئکلی اور فائنلی خرم صاحب، آپ کا دورہ جو برسلز، یو ایس اور برطانیہ کے حوالے سے ہوا وہ کیسا رہا، اور وہاں پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اگر 1-2 اچیومنٹس آپ ہمارے ناظرین کے لیے ہائی لائٹ کر سکیں، اور چیلنج کیا درپیش تھا وہ بھی بتائیے گا، اور اس چیلنج سے نمٹنے کا اب اگلا راستہ، اگلا وے فارورڈ آپ لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ جی، ایک تو الحمدللہ پاکستان سب سے آئی تھنک اچیومنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے دنیا میں اس وقت ایک دروازہ کھلا ہے، لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، اور 2 ایشوز پر ہمیں زیادہ کنسرن نظر آیا جو ہم نے بیان بھی کیا تھا. ایک تو جو ہندوستان کا 10 مئی کو براموس میزائلز کا استعمال، اس پر دنیا میں بہت تشویش ہے کہ اگر اگلی دفعہ یہ ہوا تو پھر جوہری جنگ ہوگی. اور دوسرا جو انڈس واٹر ٹریٹی سے ہندوستان کا نکلنا ہے، اس پر یونیورسل تشویش ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی، واشنگٹن میں کیپٹل ہل پہ بھی، یو کے میں بھی، برسلز میں، یورپین یونین میں بہت گہری تشویش ہے، کیونکہ وہ بڑے کنسرنڈ ہیں پانی کے اور ماحولیات کے معاملات پہ. تو ہر جگہ ہمیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمپتھیٹک ایئر کے ساتھ سنا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات اس وزٹ کی وجہ سے واضح ہوئی ہے کہ دنیا ہندوستان کا جو رونت بھرا سفارتکاری کا طریقہ ہے اس سے نالاں ہے، نمبر 1. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے، اور یہ بات امریکہ میں واضح ہوئی، کہ امریکہ کے لیے ہندوستان ایک اچھا ہواری ثابت نہیں ہوا. انہوں نے 25 سال سے ان کو فیڈ کر رہے ہیں، دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، ان کو نیوکلیر سپلائی گروپ کی ممبرشپ دی ہے، لیکن وہ چائنا کے خلاف عسکری طور پر کھڑا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہاں کے جو دفاعی حلقے ہیں ان میں ایک فرسٹریشن ہے ہندوستان کے خلاف. تو وہ بھی پاکستان کے حق میں یہ بات کہی کہ پاکستان نے تو، اور تیسری بات آئی تھنک امریکہ کے حوالے سے یہ بھی تھی کہ پاکستان اس دفعہ جو ہے کوئی چیز نہیں مانگ رہا تھا. ہم کوئی ملٹری ایڈ لینے نہیں گئے تھے، ہم کوئی سویلین ایڈ لینے نہیں گئے تھے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ہاتھ پھیلا کر نہیں کھڑا، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہے اس کو ابینس میں کر کے ایک خرابی کی ہے، غلطی کی ہے،
اور آپ ہماری مدد کریں اس کو واپس لانے میں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے خرم دستگیر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑا پوائنٹ آخر میں آخری جو جملہ تھا وہ خرم صاحب کا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا کہ پاکستان کے حوالے سے اس لیے بھی ایک بہت زیادہ مثبت ایک رویہ دیکھا گیا یا سمپیتھیٹک ایئر سے ہماری بات سنی گئی، کیونکہ پاکستان بدلے میں کچھ مانگ نہیں رہا تھا، وہ صرف اپنی خالصتاً ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور بھارت کی جارحیت چاہے وہ آبی محاذ پر ہو یا دفاعی محاذ پر ہو اس کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے پاس وہ گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا پانی روکنے کی کوشش کی یا نہ کھولا تو پھر جنگ ہوگی، تو وہ جنگ جو ہے وہ کیا واقعی ہوگی یا پاکستان اور بھارت دونوں ہی کو کسی طریقے سے میز پر لے آیا جائے گا اور اس کا کوئی ڈپلومیٹک حل جو ہے وہ نکل سکے گا؟ اس کو آنے والے وقتوں میں ہم بھی فالو کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے آج اس سیگمنٹ سے دیجیے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی گرما گرمی آج نظر آئی، چاہے وہ ایوان جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر دیکھا جائے یا ان کی صوبائی اسمبلی وہاں پر دیکھا جائے، ساتھ ہی صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی باتیں بھی شروع ہو گئیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جارحانہ موڈ اب قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور آج ایک جانب پی ٹی آئی کی طرف سے خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اشارہ سامنے آ گیا ہے، اور دوسری جانب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اراکین کے درمیان نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور پیپلز پارٹی سے بجٹ منظوری رکوانے کی آس لگانے والی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے تانوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ منظوری کے لیے بلائے گئے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی ختم کر سکتے ہیں اور وقت آنے پر وہ کر بھی دیں گے۔ علی امین گنڈاپور کے بقول عمران خان نے اگر ان کو اسمبلی تحلیل کرنے کا کہا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اس کے حوالے سے سوچنے میں۔ گنڈاپور صاحب یہ بیان بھی دے رہے ہیں کہ اگر بجٹ پر مشاورت کرنے کے لیے ان کی ملاقات عمران خان سے نہ کروائی گئی تو وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی تقریر کے دوران یہ الزام بھی لگایا ہے کہ 2023 میں پی ٹی آئی کی جانب سے 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے بعد جو فیصلہ سازوں اور قابض مافیا نے آئین کو توڑا اور آئین توڑنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو آج کارروائی کے دوران ایک جانب بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا، تو دوسری جانب راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کو ایوان میں بیٹھنے کے لیے انفٹ قرار دے دیا اور انہیں ذہنی مریضوں کا ٹولہ کہہ دیا ہے۔ وزیر خزانہ جو ہیں ان کی قومی اسمبلی میں آج بجٹ تقریر سمیٹنے اور بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی نے بھرپور احتجاج کیا ہے، جس پر راجہ پرویز اشرف نے یہ تانا بھی دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور یہ عمران خان کو بھی دھوکہ دیں گے۔ ایوان میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی گرما گرمی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ جب پی ٹی آئی ایم این اے نثار جٹ اور پیپلز پارٹی ایم این اے آغا رفیع اللہ کے درمیان ایک موقع پر ہاتھا پائی ہوئی اور اراکین کو بچاؤ کروانا پڑا۔ ایوان کے باہر سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ رابطوں میں ایک بار پھر رکاوٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ عمران خان اور پارٹی اراکین کے حالیہ بیانات بتائے جا رہے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ان روابط کے رکنے کی ایک وجہ امریکہ میں پی ٹی آئی کا حالیہ احتجاج بھی تھا، جس کو پارٹی چیئرمین گوہر خان نے یہ کہہ کر ڈسون کر دیا کہ پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اب ایوان کے اندر اور باہر کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کا اب سیاسی موڈ کیا ہے، تحریک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ کہاں سے درمیان میں دوبارہ آ گیا؟ مطلب پی ٹی آئی اس سانحے سے ریکور کر چکی ہے جو اس ملک نے دیکھا جب پی ٹی آئی نے اپنی 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور اس کے بعد کتنے مہینوں تک الیکشنز نہیں ہو پائے؟ دیکھیں جی کل جو کے پی کی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر ایک فیصلہ ہوا کنڈیشنل بجٹ پاس کرنے کا، اس کو تمام نے اون کیا، جس میں کے پی کے ایم این ایز بھی موجود تھے، حالانکہ وہ صوبائی پارلیمنٹری پارٹی تھی۔ اس میں اپوزیشن سینٹ کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے بھی موجود تھے۔ وہاں پہ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ خان صاحب کا حکم تھا کہ مشاورت کے بغیر جو ہے وہ مشاورت کی جائے لازمی بجٹ جو ہے پاس کرنے سے پہلے۔ آپ کو یاد ہے پہلے پاس اور پیش کی بحث ہوتی رہی، اس کے اوپر لوگ گالم گلوچ کرتے رہے اور الٹیمیٹلی وہ ایسے ہی تھا کہ پیش کرنے سے نہیں روکا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ڈائریکشن ہے کہ بالکل مشاورت ہونی چاہیے، بٹ کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اور اس نون لیگ کی پی ڈی ایم کی جعلی حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہونے جا رہا ہے، تو شرارتاً سازش کے تحت یہ خان صاحب سے ملنے کی ہماری ہر کوشش کو انہوں نے توطاق کر دیا ہے۔ یہ ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ اداروں سے بات ہوئی، پولیس سے بات ہوئی، جو پولیٹیکل وہ ہے ان سے بات ہوئی، عدالتوں سے بات ہوئی، بٹ یہ ملنے نہیں دے رہے جان کے۔ یہ چاہتے ہیں کہ
پاکستان تحریک، یہ میں آپ کو رودات سنا رہا ہوں پارلیمانی پارٹی کی کے پی جی کی، اگر آپ ٹھیک ہے اجازت دیں مجھے تھوڑا. تو اس سے آپ کو ٹریپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے ایم پی ایز نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ دیکھیں کل کو ہم چلے جاتے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے بجٹ پاس کنڈیشنل، اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیتی ہے آئین کے اس میں، وہ جو شک ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ، تو 4 مہینے کی وہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپ کے 300-350 ارب جو کہ سالوں کے بعد کے پی میں پہلی دفعہ سرپلس آیا ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ آنکھ لگا کے بیٹھی ہے. وہ سارے جو کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق جو چیز خرچ ہونی ہے، وہ یہ سارے اپنی مرضی سے 4 مہینے میں لگا دیں گے. جہاں لگانا ہے اگر لے کے جانے میں فیڈرل گورنمنٹ تو وہاں بھی لے جائیں گے. سیکنڈلی یہ فاٹا میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکی ہے کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. یہ 27ویں ترمیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ فاٹا کو اپنے ساتھ دوبارہ مرج کر سکیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ مرج سے آپ کو یاد ہے یہ مرج کیا گیا تھا صوبے جی میں، جی تو جی اب یہ واپس اٹیچ کرنا چاہتے ہیں 27ویں ترمیم میں. خبریں یہ ہے تو اگر ان کو صوبہ ہی مل جاتا ہے واپس تو ان کو وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپریشن بھی شروع کر دیں گے. سارا پیسہ جو عمران خان کے ویژن کے مطابق ان کے لوگ اور ان کے صوبے پہ لگنا ہے، ہیلتھ پہ، سوشل اس پہ، وہ سارا وہ بھی چلا جائے گا. اور تیسرا یہ مورچہ ہے عمران خان کا، بالکل ادھر عمران خان کی بہنوں سے لے کے عمران خان کے انفارمیشن سیکرٹری تک، اور انفارمیشن سیکرٹری سے لے کے سیکرٹری جنرل چیئرمین تک، سب ضمانتوں کے لیے ادھر ہی دوڑتے ہیں. ہم خان کے پاس ایک ریورسیبل ڈیسیژن لے کے جانا چاہتے ہیں، ارریورسیبل نہیں کہ کل خان کہے گا کہ تم نے یہ بلنڈر کیا. اور وہ ریورسیبل ڈیسیژن یہ ہے کہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی جو کے پی کی پارلیمانی پارٹی ہے، اگر خان نے کہا کہ یہ غلط ہے، پیسے بڑھا دو، پیسے یہاں سے مائنس کر دو بجٹ میں کسی بھی سیکٹر میں، تو وہ 2 منٹ کا کام ہے، ہو جائے گا. اور اوپر سے اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ وائلیشن کی ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ختم ہو جائے، ختم کر دو، تو خان کا حکم میں تحلیل کر کے پاسے ماریں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں پارلیمانی پارٹی والے، یہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کہ خان کہے گا ختم کرو تو 2 منٹ تک کم ہے، میں ختم کر دیا گا. یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. دے تھنک کے پی کی پارلیمانی پارٹی یہ سمجھتی ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ ہے جس کی طرف لگایا جا رہا ہے. ایم پی ایز نے بڑی بڑی جذباتی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تیسری دفعہ ٹکٹ مل رہی ہے پارلیمانی پارٹی میں، میں تو آبویسلی کے پی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ ہوئی ہے، ہم تو خان پہ جان دینے کو بھی تیار ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ڈی چوک میں جا کے، ہمارے ہزاروں بندے گرفتار ہوئے ہیں اور گولیاں لگی ہیں. حکومت خان منہ سے، ہاں وہ کہتے ہیں ابہام ٹھیک یہ ہے. ہے تو ٹھیک ہے، ہاں آپ کا کہ بھائی کل کلیئرٹی آ گئی. اچھا تو شیخ صاحب ہاں اس سارے معاملے کو کسی طریقے سے خان صاحب کی ہمشیراؤں کے تھرو خان صاحب تک پہنچایا گیا کہ بھئی یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس وقت ہمارے پاس یہ آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں؟ ہماری بہنوں کو تو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. وہ تو اب ہماری تو آخری امید وہ بہنیں ہی ہیں جی. وہ باجی لاسٹ ٹائم پہ گئی تھی، آپ کو یاد ہے، وہی کلیئرٹی پاس اور پیش کی کلیئرٹی آپ کو پتہ ہے عظما باجی اور نورین باجی گئی تھی، وہ لے کے آئی ہیں. اب یہ ایسے لوگ ہیں، یہ تھرو ایک سازش کے تحت جو ہے ملنے ہی نہیں، کسی کو بھی ملنے نہیں دے رہے. آپ دیکھیں اگلے دن جو لسٹ گئی ہوئی تھی کوئی نہیں ملا، وکلا کو نہیں ملنے دے رہے. اب کل پھر دوبارہ لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں بائی ڈیزائن نہیں ملنے دے رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں ٹرموائل ہی رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں کا یہ پلان ہے ظاہر ہے سامنے آ گیا ہے، دوسری طرف بات چیت کی طرف بھی ماحول بن رہا تھا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو. نہیں جی گل تو مک گئی سی، گل تو مک گئی سی، کوئی بات نہیں. لیکن تحریک کا اعلان ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے، بالکل احتجاج کا اعلان ہو گیا تھا، بات چیت کوئی نہیں ہو رہی. ہم کوئی ایسا امپریشن نہیں دینا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسی گفتگو شروع ہوتی ہے، ایسا امپریشن آتا ہے، پھر جنہیں غریب بندے اگے اوکھے، مطلب ہے کہ ہمت کر دینے، بہت سارا بندوں پہ ظلم اور بہت سارا وہ ہے جب بندے، اور پھر اس قسم کی کوئی شوشہ نکلتا ہے بات والا، مذاکرات والا، تو بندے کہنے اڑتے گل مکڑ والی ہے. پھر اس طرح کی ہم کوئی تو بات یہ نہیں بھی کرنا ٹریپ چاہتے. ہے ایک کوئی طرح سے، مذاکرات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خبریں اڑائی جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو ہن نہ نکلنا. ہاں اب وہ آپ نے دیکھے نا، آپ نے انٹرو میں بات کی. I don't know whether you are going to ask question or should I just refer to what People's Party said in their speeches today. جی جی اگر آپ نے بالکل سوال کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آپ چاہتی ہیں تو میں خود بات. آپ کر لیں میں نے پوچھنا تھا، بالکل آپ کر لیں. ہم نے کبھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی تھی اس سے پیپلز پارٹی سے کہ یہ ہمیں جو ہے اس میں سپورٹ کریں گے، اس کو روکنے میں بالکل نہیں رکھی تھی. مجھے یاد ہے ابھی آج سے کچھ 4-5 دن پہلے میں نے عمر ایوب صاحب نے وہاں اسلام آباد ایک پریس کانفرنس کی اور ہم نکل رہے تھے باہر اور کچھ لوگوں نے ایگزیکٹ سیم سوال کیا، بالکل یہ والا. تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ یہ نہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، نہ ہمیں ان سے امید ہے. نہیں، اسد قیصر صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہے نا راجہ پرویز اشرف صاحب کی.
نہیں وہ راجہ پرویز صاحب تو ملتے رہتے ہیں, وہ اسپیکر رہے, یہ بھی اسپیکر رہے, وہ باتیں ڈسکس کرنے کی کوشش ضرور مطلب کرتے ہاں ہیں. بالکل وہ صحیح ہے, وہ والی ملاقات تو ٹھیک ہے, لیکن اسد کیسر صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اسد کیسر صاحب نے یہ کہا ہے راجہ صاحب کو کہ اگر آپ لوگ بھی بجٹ سے مطمئن نہیں ہیں, اور ہم نے تو ویسے بھی ریجیکٹ کیا ہوا ہے, تو ہم دونوں مل کر اس بجٹ کو رکوانے میں ایک مہم چلا سکتے ہیں, مجھے ہم اس آپ کا کا ساتھ اس پہ علم دیں گے. نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے اس جی کا علم نہیں ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, پر لیٹس سے اگر یہ بات کی بھی ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں. میں نے اور عمر ایوب نے ایز انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی اینڈ عمر ایوب ایز دی اپوزیشن لیڈر کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اس پہ نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ رنگ باز ہیں جو پورا سال ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ملک دشمن فلان ہو گیا. ان کے ہر آدمی ایک نئی روز کہانی لے کے, کوئی مظلوم بن رہا ہے, کوئی ظلم کی کہانیاں. وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں اور حکومت کے مزے بھی لینا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی حکومت کے ہر گند میں حصے دار ہیں, حکومت کی ہر غلاظت کے اندر ووٹ کرتے ہیں, حکومت کی ہر بےہودگی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دے ڈو دیٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی پلان ہے کہ ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں, خیر فی الحال تو ایز آف ناؤ اس پہ بات نہیں ہو رہی, لیکن بہرحال وہ ایک ریفرنس بھی پڑا ہے عمر ایوب صاحب کے خلاف جو کہ اسپیکر نے آگے بھجوایا ہوا ہے, اور باقی بھی جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں, جو ہم تک خبریں یا ذرائع کے مطابق چیزیں پہنچتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب پہلے ہوں گے, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی آگے بھی لائن لگ جانی ہے ایم این ایز کی کہ بھئی یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, وہ اللہ دے حوالے ڈسکوالیفائی جی ہو کیا گیا. ہو گیا پھر, اللہ دے حوالے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے جو لوگ حقیقی ایم این اے بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں, جن کی سیٹیں چھین لی ہیں, وہی بیٹھے ہیں, کر سکتے ہیں تو کر لیں. کیا ہو گیا, جو کس کی دیکھیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, میرا رب عزتوں اور ذلتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے, وہی دینے والا ہے. اگر عمر ایوب کے کو ہٹانے سے یا ہمارے ایم این ایز کو ہٹانے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نفرت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جائے گی, تو تسی ہور ہیرو بنا دو گے, تسی کر دو. یا ڈسکوالیفائی ہوتا جائے گا, گھر رہ جائے گا, اپنی ایز اے پارٹی ورکر کام کرے گا, تو وہ بن جائے گا. طریقے چلتی ہیں, طریقوں میں قربانیاں ہوتی ہیں, تو ہو جائے گی. کیا ہو ٹھیک گیا ہے. اچھا اب یہ کیا تحریک سمجھتے ہیں کہ یہ تڑیاں ہمیں دی جا رہی ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے, نہیں چلے جان گے, چلے جائیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر چیز تھوڑے ہاتھ چاہے ہوں. تسی عدالتاں دے وچ تسی 26 ترمیم لے کے آ گئے ہو, آپ نے پولیس کے تھرو ہمارے ساتھ کیا کروایا ہے. تو وہی تو ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے اگینسٹ یہی جو ہے وہ ایک عمران خان کا مورچہ ہے. اب یہ تھرو ٹریپ, اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ بھی لینا چاہتے ہیں شیخ واپس. صاحب میری بات جی ہوئی تھی آپ کی پارٹی کے ایک رہنما سے, ایک انٹرویو میں نے کیا, انہوں نے ایک چیز سجیسٹ کی. انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے کے پی میں, وہاں پر جتنے لوگوں نے یا جو آر اوز تھے جنہوں نے الیکشن کے ریزلٹس بدلے, جن کو کہ حتمی طور پر شور شارٹ وہ پتہ ہے کہ بھئی ہاں میں جیت رہا تھا, اتنے ہزار ووٹ سے میری لیڈ تھی اور مجھے اس طرح سے ہروا دیا گیا, یا پھر جنہوں نے ایم پی اوز آرڈر سائن کیے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں, ان سارے سرکاری افسران کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی پی ٹی آئی. یہ ان کا مشورہ تھا کہ ان کو لینا چاہیے. اس حوالے سے آپ لوگوں نے سوچا کبھی کچھ دیکھیں, ان کو میرے خیال ایکسپوز میں کریں؟ وہ یہ کوئی اتنا برا مشورہ نہیں ہے. اگر آپ نے انہیں پارٹی رہنما کہہ دیا تو رہنما کے پلے اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ ان کو پارٹی سے خود بات کر لینی چاہیے تھرو میڈیا میسج دینے کی بجائے. بٹ اینی وے, بات اگر آ گئی ہے تو یہ بالکل بری بات نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ کے پی کو افسران نہیں ملتے ہیں باہر سے. آپ کو پتہ ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے اوپر بھی کتنا رولا رپا ڈالتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے. جی افسران آلریڈی تھوڑے ہیں, انہی کو روٹیٹ کرنا پڑتا ہے ان سب کو. بٹ یہ میں کو تعویل نہیں دے رہا. بالکل جس نے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی, قانون کی خلاف ورزی کی ہے, ناجائز ہمارے لوگوں کو تنگ کیا ہے, آپ بتائیں سی ایم صاحب کو, وہ اس کو چینج کر دیں گے. اگر آپ کے پی کے رہنے والے ہیں تو میں تو نہیں اس میں مداخلت کر سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایسی رکاوٹ ہے تو آپ مجھ سے یا عمر بھائی سے شیئر کر لیں یا سلمان اکمل راجہ صاحب سے. ہم آپ کی طرف سے وہ گزارش سی ایم صاحب کو کر دیں گے کہ بھائی جی آپ جو ہے یہ ایک چیز ہے. تو یہ تو بالکل جائز بات ہے, یہ تو وہ کوئی غلط بات نہیں کر بالکل رہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ناظرین. شیخ وقاص اکرم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود, اور ان کا موڈ, انہوں نے جس طریقے سے جوابات دیے اور جو باتیں انہوں نے کی, وہ بہت کچھ بتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو محسوس کر رہی ہے, یا جس حوالے سے جس طریقے سے پریمپٹیو میجرز لے کے اپنے جو میجرز وہ لے رہے ہیں, اپنی پلاننگ وہ کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے پہلے سوال کا اس سیگمنٹ کا پہلا جواب دیا کہ وہ کیوں اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہوئی اور کس کانٹیکس میں ہوئی اور کس چیز کو اس سے پریونٹ کرنا تھا, یا خان صاحب تک کس طریقے سے معاملہ پہنچانا ہے. اسی والے سے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کیا ایکشنز لیتی ہے. تحریک کب سے باقاعدہ طور پر شروع ہوگی, اس کے حوالے سے بھی بڑی چمگوئیاں چل رہی ہیں, لیکن بات چیت جو ہے آگے آنے والے دنوں میں اس پر ہوتی رہے گی.
اور اب پروگرام میں ذکر اس واردات کا کہ جس کا ہمیں کم و بیش ہر سال ہی سامنا رہتا ہے اور ہم اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور اس پر ہمیں بات کرنا پڑتی ہے۔ حکومت پاکستان نے چینی کی بڑھتی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، آپ درست سن رہے ہیں، 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرے گا اب پاکستان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکتوبر 2024 میں اسی وفاقی حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی ہی برآمد کرنے کی اجازت شوگر ملز کو دی تھی، جس کے بعد چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا تھا اور اس کی فی کلو قیمت جو ہے 185 روپے تک جا چکی ہے۔ چینی میں چونا کون لگا رہا ہے اور آخر کیوں چینی اب درآمد کرنا پڑ رہی ہے پاکستان کو، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں، جو کہ پاکستان کسان اتحاد کے صدر ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو 5 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ ہوئی اور پھر 5 لاکھ ٹن کی امپورٹ ہو رہی ہے، یہ مال کس کا بن رہا ہے سر، یہ بتائیں۔ دیکھیں، میں آپ عرض کروں، میں کیونکہ شوگر کین گروور بھی ہوں جی، اور میں الحمدللہ بڑا گروور ہوں۔ ہمارے پاکستان میں تقریباً 7.5 ملین ٹن جو چینی پیدا ہوتی ہے، اور 7.5 ملین ٹن سے 7 ارب 50 کروڑ کلو بنتے ہیں۔ اگر 1 روپے کلو کا ریٹ بڑھے تو قوم کے اوپر جو بوجھ بنتا ہے وہ 7.5 ارب روپے کا بوجھ قوم کے اوپر آتا ہے، اینڈ کنزیومر پے کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپورٹ کیوں ہوئی اور امپورٹ کیوں ہو رہی ہے۔ میرا خیال میں اس وقت جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، جس طرح ہماری گندم کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا ہے ٹوٹل، اسی طرح اب چینی کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ پھر کوئی ایکسپورٹ کرے یا امپورٹ کرے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کاشتکار کو تو مار دیا گیا ہے۔ کاشتکار تو بالکل اس کا معاشی قتل کیا گیا ہے کہ اس کی گندم کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی وہ 3410 روپے تھی اور اسے 1800 1900 2000 روپے ریٹ ملا۔ آپ تو بات کریے کہ 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ، آپ کو ہر چیز باہر سے اب امپورٹ کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھ لینا، آپ گندم امپورٹ کریں گے، اس دفعہ کپاس، میرے خیال میں کپاس آپ بہت زیادہ امپورٹ، کپاس ہو سکتا ہے 3-4 بلین ڈالر کی آپ اس پورے سال میں امپورٹ پہ چلے جائیں۔ وہ کیوں سر خالد اسی صاحب؟ طریقے سے دالیں، ایڈیبل، میں آپ کو بتاتا ہوں، گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے۔ گندم بہتر ہوگی تو ساری فصلیں بہتر ہوں گی۔ اگر گندم کے ریٹ کاشتکار کو اچھا نہیں ملے گا، فصل اچھی نہیں ہوگی تو باقی فصلیں اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا 4.5 کروڑ ایکڑ رقبہ پاکستان میں زیر کاشت ہے، جس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے۔ اس کا میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ 2 سال پہلے ہمیں گندم کا اچھا ریٹ ملا۔ ہم نے پچھلے سال آپ کو جو ایگریکلچر کی گروتھ دی وہ 6.25 تھی۔ پچھلے سال اگر ہمیں گندم کا ریٹ نہیں ملا تو اس دفعہ جو ایگریکلچر اور لائف سٹاک کی گروتھ آئی ہے وہ 0.56 ہے۔ ایکچولی وہ گروتھ ایگریکلچر کی نہیں ہے، وہ لائف سٹاک کی وجہ سے، ورنہ ایگریکلچر کی -10 بنتی ہے۔ آپ ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی وہ گروتھ نہیں ہے ایگریکلچر میں۔ اب کاشتکار کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے۔ آپ کے پاس 13 لاکھ ٹن یوریا فالتو پڑی ہے، ڈی اے پی فالتو پڑی ہے، نیٹروفاس فالتو پڑی ہے، خریدار کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں، کاشتکار جا کے خریدنے والا کوئی نہیں، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، کاشتکار کا معاشی قتل کیا جا چکا ہے۔ کھوکھر صاحب یہ بتائیے کہ کاشتکار، جی آپ کی بات کو آگے لے کر چل رہی ہوں، یہ بتائیے کہ جب ہم گنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کاشتکار کی پرابلمز تو بتا رہے ہیں، لیکن میں ایک اور پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا سپورٹ پرائز کاشتکار کو ملی تھی گنے کی اس سال؟ جی اس دفعہ کسی قسم میں کوئی انڈیکیٹر، گنے کی کبھی سپورٹ پرائس نہیں ہوتی، انڈیکیٹر پرائس ہوتی ہے۔ اچھا، اس دفعہ کاشتکار کو کوئی انڈیکیٹر پرائس نہیں دی، نہ حکومت نے کوئی مقرر کی تھی، نہ ہی حکومت کا کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول تھا جی۔ انہوں نے کوئی 325 روپے سے ریٹ شروع کیا۔ کوئی شوگر ملیں تھی، جس طرح جے کے شوگر میرے کھانے والا ہے، انہوں نے 400 روپے سے شروع کیا، اور باقیوں نے 325 330 سے شروع کیا، اور جب اینڈ پہ جا کے 5% گنا بچا تھا اس وقت 500 سے ریٹ اوپر چلا گیا، لیکن موسٹلی گنا لگ بھگ 400 روپے کے لگ بھگ زیادہ گنے کی خریداری ہوئی۔ خالد صاحب، اگر جب ہم بات کر رہے ہیں چینی کی، تو پھر اب چینی کے حوالے سے شوگر مل جو ہے اونرز، انہوں نے کتنا کما لیا؟ کیونکہ جب ایکسپورٹ کر رہے تھے پہلے تو اس پہ بھی ان کو ریبیٹ مل رہا تھا، ایکسپورٹ ریبیٹ ملتا ہے، پھر جب مہنگی چینی اب واپس منگائیں گے پاکستان اور اس کو اکانومی میں یا لوگوں کے اس میں انجیکٹ کریں گے، تو ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، تو وہ مطلب اندازاً آپ اگر کوئی فگر بتا سکیں کہ وہ کتنا کما رہے ہیں اس سے؟ اس طرح حکومت جا رہی ہے نا جی، یا تو حکومت آئی ایم ایف کے تمام معاہدوں پہ عمل کرے، اگر ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو ہر چیز کو ڈی ریگولیٹ کرے، پھر حکومت کسی چیز کا کوئی ریٹ کنٹرول نہ کرے، نہ آٹے کا، نہ روٹی کا، نہ چینی کا، نہ کسی چیز کا ریٹ کنٹرول نہ کرے۔ اگر حکومت ریٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک چیز کرے، ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔
اینڈ کنزیومر کو فائدہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب خالد ہمیں صاحب دنیا آپ کے لیول ساتھ پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، Cost یہ of لفظ ہی production. ایسا منحوس ہے کہ وہ تو آج تک اس ملک میں الیکشنز میں کسی کو نہ ملا. یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ حکومتوں میں رہی ہیں، ان کو آج تک الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. لیکن آپ ایک آپ ایک عام چیز کا کاشتکار کے لیے محترمہ مانگ رہے آپ ایک چیز نہیں آپ ایک چیز کا فرق دیکھیں نا کہ میں ایز اے کاشتکار جی جی میں یوریا بیگ خرید کرتا ہوں، پاکستان میں 4300 روپے کا ہے. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 کا ملتا ہے. 884 روپے کا فرق آپ دیکھیں، 4-5 گنا کا فرق ہے. آپ کی 29 لاکھ ٹن جو حکومت بتا رہی ہے کہ گندم آپ کی کم ہوئی ہے، 15% آپ کی مکی کم ہوئی ہے، 15% آپ کا چاول کم ہوا ہے، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ ہر چیز آپ کے پاس ڈالر ہیں. ٹھیک ہے اب چینی خالد بھی آپ صاحب، ٹھیک امپورٹ ہے. کرنے اب جا رہے فائنل ہیں. میرا سوال ہے آپ دیکھیں نا سے چینی کہ آپ چینی اب میرا کاشتکار کیا مشورہ کریں گے؟ حکومت کا چینی نہیں میرا مشورہ ہے حکومت چینی امپورٹ نہ کرے، چینی کم کھا لیں، یہ وائٹ پوائزن ہے. وہ تو اب آپ کم از کم عوام اس کو بھی تو وقت منانا ہے نا سپورٹ کہ کرنا عوام چاہتے ہیں چینی تو کم ڈالے. جو 2 چمچ چائے میں ڈالتے ہیں وہ 1 چمچ پہ آ جائیں، وہ بھی ایک دیکھیں، معاملہ ہے. لیکن اب آج کاشتکار کیا میں کریں گے؟ آپ کو- کوئکلی، میں میرے آپ کو پاس ٹائم کروں، ختم ہو چینی- گیا خالد صاحب. نہیں دیکھیں جی، کاشتکار تو اپنی کاشت میں کمی لا رہے ہیں جی، ہر چیز کی کاشت میں کمی لا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کاسٹ آف پروڈکشن، وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتے، کھادیں خرید کے نہیں ڈال سکتے، پیسٹیسائڈ کا سپرے نہیں کر سکتے. انہیں ان کی فصل کی صحیح قیمت کاشتکار کو نہیں مل رہی، کسی بھی فصل کی قیمت، اچھی قیمت نہیں مل رہی. حکومت نے جان بوجھ کے ایک بائی ڈیزائن ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس وقت کاشتکار کے بہت ہی برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں کاشتکار کے. میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ کاشتکار اس وقت کتنی زیادہ تکلیف میں ہے کہ کاشتکار کو اپنی زراعت چھوڑنی پڑے گی اس وقت جو حالات حکومت نے پیدا کر دیے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. خالد کھوکھر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنی زراعت چھوڑنی پڑیں گی جو حالات حکومت نے پیدا کر دیے ہیں. دعا گو ہیں کہ حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے اور کاشتکاروں کے لیے کچھ ایسی پالیسیز لے کر آئے کہ جس سے اس کا بھی فائدہ ہو، عوام کے اوپر بھی مہنگائی کا بہت زیادہ بوجھ نہ ڈلے. لیکن تب تک کے لیے مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.